बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। सामीन, नाज़रीन, सदाए अबू ज़र फोरम का प्रोग्राम अक़ाइद हक़्क़ा तालीमात कुरान व अहले बैत की रोशनी में इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम लेके हाज़िर खिदमत हूँ। हमने सोचा ये था कि हम बड़े सुकून के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ जो हदीस पढ़ेंगे उसके बाद उसके अंदर जो अम्र है उनकी वजाहत के लिए गुफ्तगू होगी तफसीली। लेकिन पाकिस्तान में एक गैर मुल्की फंडेड मुल्ला ने एक बार फिर मिल्लत शिया खैरुल बरिया असनाशरिया इमामिया के अकायद पर हमला आवर होने की नाकाम कोशिश की है और फर्जंदे हजारवी ने एक बार फिर इमामत का इनकार कर दिया है और उसने कहा है कि जिस तरह इस्माइलियों ने इमाम बना रखा है हमें भी अपना एक इमाम बनाना चाहिए। ये वो ख्वाहिश है जो इबलीस के अंदर पैदा हुई जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को नियाबत से सरफराज फरमाया था। कहा मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं, तो हसद में जलकर इबलीस शैतान बन गया। इसी तरह जितने गैर मासूम बंदे हैं उनके दिल में इमाम बनने की हसरत पैदा होती है और वो हक से दूर हो जाते हैं, वो हिदायत से दूर हो जाते हैं, वो सिराते मुस्तकीम से दूर हो जाते हैं। आज की नशिस्त में हम कुरान पाक से और आइमाए मासूमीन से ये साबित करेंगे कि इमाम बंदे नहीं बना सकते, इमाम अल्लाह बनाता है। और इमामत एक ओहदा है जो अल्लाह अता करता है और जिन्हें अल्लाह इमाम बनाता है वो अंबिया की तरह मासूम भी होते हैं और उन पे वही भी आती है। ये मैं नहीं कह रहा, सूरा अंबिया में खालिक का इरशाद है, इरशाद रब्बुल इज्जत है, वजअलनहुम आइम्मतन यहदूना बिअम्रिना औहैना। अल्लाह कह रहा है कि जिन्हें हम इमाम बनाते हैं उन पे अपने अम्र की वही भी करते हैं। यानी जिस तरह अंबिया पे वही होती है, इसी तरह जिन्हें अल्लाह इमाम बना के भेजता है उन पे भी वही होती है। ये सूरह मुबारका अंबिया की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है। ये किसी का फतवा नहीं मैंने पढ़ा, कोई शेर नहीं पढ़ा और ये 73 नंबर आयत है और इस आयत में बड़ा वाज़े कहा गया वजअलनहुम, जिन्हें हम इमाम बनाते हैं, आइमतन यहदूना बिअम्रिना व औहैना, और हम उन पे वही भी करते हैं। तो ये जो साहिब अपना इमाम खुद बनाने की ख्वाहिश रख रहे हैं, ये वही कहां से लाएंगे? तो हमने पहले भी बारहा कौम को बताया था कि अपने बच्चे और बच्चियों को इनकी दस्तरस से दूर रखे।
امامت عہدہ ہے جو اللہ عطا کرتا ہے. اسی طرح جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو جد پیغمبراں ہیں، وہ نبی اور رسول پہلے ہیں، اور بعد میں اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. امام اللہ بناتا ہے، بندے نہیں بنا سکتے. اور آپ رسول اللہ کا خطبہ غدیر پڑھیں تو رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں بڑا واضح ارشاد فرمایا کہ انا صراط مستقیم، میں صراط مستقیم ہوں، من بعدی علی صراط مستقیم، میرے بعد علی صراط مستقیم ہے، پھر حسن صراط مستقیم ہے، اور حسن کے بعد حسین صراط مستقیم ہے، پھر علی زین العابدین صراط مستقیم ہے، پھر محمد باقر صراط مستقیم، پھر جعفر صادق صراط مستقیم ہے، پھر موسیٰ کاظم صراط مستقیم، پھر علی رضا صراط مستقیم ہے، پھر محمد تقی صراط مستقیم، پھر علی نقی صراط مستقیم ہے، پھر حسن عسکری صراط مستقیم ہے. اور رسالت میں آپ نے خطبہ غدیر دیتے ہوئے کہا پھر میرا وہ بیٹا جو آخری امام ہے جس کے انتظار میں قیامت رکے گی، میرا مہدی بھی صراط مستقیم. تو رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہر کوئی امام نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ کی طرح صراط مستقیم ہو. اسی لیے تو بار بار نبی پاک نے فرمایا یا علی انتا صراط مستقیم. ہماری یہ کوشش ہے کہ لوگ حق کی طرف آئیں، حق پہ چلیں. اس لیے ہم آج کی گفتگو میں کتابیں ساتھ رکھ کے بات کر رہے ہیں تاکہ یہ نہ کہا جائے کہ یہ اپنی طرف سے بات کر رہا تھا. یہ کتاب ہے امامت و ولایت. یہ ادارہ منہاج الصالحین نے شائع کی ہے کہ حضرت صدوق، جنہیں شیخ صدوق کہا جاتا ہے، ان کی کتابوں میں، ان کے خطبات میں سے انہوں نے جو کچھ کہا اس میں سے جو انہوں نے ولایت اور امامت کے بارے میں کہا ہے اسے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا ہے ریاض جعفری صاحب نے. تو ہم آج ایک حدیث اس کتاب سے بھی پڑھتے ہیں. امام جو ہیں وہ مولا علی کی صلب سے ظاہر ہوئے ہوں گے. یہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ امالی شیخ صدوق کی مجلس نمبر 81 سے لکھی گئی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے میرے بابا سرکار موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اور امام موسیٰ کاظم کو سرکار صادق علیہ السلام، سرکار صادق علیہ السلام کو سرکار باقر علیہ السلام، سرکار باقر علیہ السلام کو مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام نے، اور مولا امام علی زین العابدین علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام، اور امام حسین علیہ السلام کو امام حسن علیہ السلام، اور مولا علی علیہ السلام نے بتایا، اور مولا علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، اور رسول اللہ پر اللہ نے جبریل کے ذریعے وحی کی. اور اس کے دیگر راویوں میں احمد بن علی بن ابراہیم بن ہاشم، علی بن معبد، حسین بن خالد کے نام بھی ہے. نبی پاک نے فرمایا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخبرنی جبرائیل ان اللہ جل جلالہ، کہ جبریل وہی لے کے آئے کہ اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ علی ابن ابی طالب حجتی علی خلقی و دیان دینی اخرج من صلبہ آئمۃ یقومون بامری
کہ جبریل علیہ السلام نے رسول پہ وحی کی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ علی میری حجت ہے، علی ابن ابی طالب میری تمام مخلوق پہ میری حجت ہے، اور جو میرے دین کے مطابق حکم کریں گے اور جو آئمہ بناؤں گا وہ ان کی صلب سے ظاہر ہو، اور یہ میرے امر کو قائم کریں گے، اور میں ان کی برکت سے اپنے بندگان سے اور اپنی کنیزوں سے عذاب کو دور کروں گا، اور انہی کے باعث رحمت نازل کروں گا۔ تو اب جسے اللہ امام بنائے گا وہ مولا علی علیہ السلام کا بیٹا ہوگا، اور جو مولا علی کے بیٹے امام ہیں ان کا تعارف رسول اللہ نے غدیر قوم کے خطبے میں فرما دیا۔ اسی طرح یہ کتاب ہے غایت المرام، عربی کتاب تھی، محدث کبیر سید ہاشم بحرانی کی، اس کا ترجمہ کروایا منہاج الصالحین والوں نے، اور امامت پر یہ ایک بہترین کتاب ہے۔ اس کتاب سے بھی میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں حضرت عباس، اور اسے شیخ توسی نے اپنی کتاب مصابیح الانوار میں انس بن مالک سے بھی لکھا ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے حضرت عباس کہ ابتدا کیسے ہوئی، خلقت کی ابتدا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں خلق کرنا چاہا تو اللہ نے ایک کلمہ کہا، وہ کلمہ نور کا کلمہ، اور اللہ نے اسی نور کے لیے ایک نورانی روح خلق کی، اور اس نور سے مجھے، میرے بھائی علی کو، میری بیٹی فاطمہ الزہرا کو، اور میرے شہزادگان حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور حسین علیہ السلام کو خلق کیا۔ نبی پاک نے فرمایا ہم نے اللہ کی اس وقت تسبیح کی جب کوئی تسبیح کرنے والا نہ تھا، ہم نے اللہ کی اس وقت تقدیس بیان کی جب کوئی تقدیس بیان کرنے والا نہ تھا، اور جب اللہ تعالی نے اپنی صفات کو ظاہر کرنا تھا، اپنی صفت بنانی تھی، تو رسول اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نور کو کھولا اور میرے نور سے عرش بنایا، اس لیے نبی پاک فرماتے ہیں میرا نور عرش سے افضل ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ نے میرے بھائی علی کے نور سے ملائکہ خلق کیے، علی معطرہ کا نور اللہ کے نور سے، اور علی کے نور سے، اللہ کے نور سے علی کا نور، اور مولا علی کے نور سے ملائکہ، لہذا مولا علی تمام ملائکہ سے افضل ہے۔ پھر نبی پاک فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا کے نور سے آسمان اور زمین بلند کیے گئے، میری بیٹی اللہ کے نور سے ہے اور زمین و آسمان میری بیٹی کے نور سے ہیں، لہذا میری بیٹی زمین اور آسمان سے افضل ہے۔ پھر فرمایا میرے بیٹے حسن کے نور سے اللہ نے سورج اور چاند کو خلق کیا، حسن کا نور اللہ کے نور سے اور حسن کے نور سے سورج اور چاند ہیں، لہذا میرا بیٹا حسن سورج اور چاند سے افضل ہے۔ اور فرمایا میرے بیٹے حسین کے نور سے جنت خلق کی گئی اور حوریں بنائی گئی، لہذا میرا بیٹا حسین جنت سے افضل ہے اور حوروں سے افضل ہے۔ تو یہ رسول اللہ کا فرمان معتبر کتابوں سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے امام نہیں بن جاتے، وہ امام ہوگا جو اللہ کے نور سے خلق ہوگا، اور پھر وہ صلب علی کے ذریعے آگے آئے گا۔
ہر کوئی امام نہیں ہوتا. اسی طرح آج کی نسل نہیں تو ان کے بزرگ جانتے ہیں. سرکار علامہ بشیر انصاری صاحب کو، جو لاہور کی مرکزی بارگاہ نثار حویلی میں کئی سال تک عشرہ محرم سے خطاب فرماتے رہے، جنہوں نے ٹیکسلا میں مناظرہ جیت کے ٹیکسلا کے لوگوں کو ہدایت عطا کی تھی. یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے، حقائق الوسائط. حقائق الوسائط سرکار علامہ بشیر انصاری فاتح ٹیکسلا علی اللہ مقامہ کی تالیف کردہ کتاب. اب اس اقتباس سے بھی میں اس کتاب سے بھی ایک دو اقتباس پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. بہار الانوار کی ایک مفصل حدیث رقم کرتے ہوئے امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم اول مخلوق ہیں اور سب سے اول ہم نے خدا کی عبادت کی ہے، اور ہم ہی سبب پیدائش مخلوقات ہیں، اور ہم ہی تمام مخلوقات کی تسبیح و عبادت کا سبب ہیں. ہم نے ملائکہ کو تسبیح و عبادت کی تعلیم دی اور اولاد آدم کو بھی. اب دیکھیے، امام وہ ہوگا جو تمام مخلوق کو اللہ کی عبادت کرنا سکھائے، نہ کہ خود کسی سے سیکھتا پھرے. اور پھر ایک اور روایت وہ لکھتے ہیں کہ رسالت مآب کا فرمان ہے کہ اول ما خلق اللہ نوری. تو اس کے ضمن میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرات محمد و آل محمد مدبر عوالم ہیں، یہی اول مخلوق ہیں، حجت اللہ ہیں، قبل الخلق ہیں، مع الخلق ہیں، بعد الخلق ہیں، اور یہی روح عالم ہیں، اور تمام عالم مثل جسد ہے. علامہ کاشانی کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ حجت اللہ جسے کہا جاتا ہے وہ بمنزل روح عالم ہے، اور عالم اس کے لیے بمنزل جسد ہے. جس طرح روح اپنے جسم کی تدبیر کرتی ہے اور اس پہ متصرف ہے اپنی روحانی اور جسمانی قوتوں کے ذریعے، اسی طرح جو حجت اللہ ہے، جو اللہ کی حجت ہے، وہ زمانے پہ عالم پر مدبر و متصرف ہے، اور یہ تصرف اس کو باذن خدا حاصل ہے. تو امام مدبر بھی ہے، امام اللہ کا نور بھی ہے، امام پر وحی ہوتی ہے. میں نے سورہ انبیاء کی آیت پڑھی، اور حشر میں بھی امام کے نام پہ بلایا جائے گا. یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہم ندا دیں گے ہر کسی کو اس کے امام کے نام کے ساتھ. تو اللہ انہی اماموں کو پکارے گا جنہیں خود اللہ نے امام بنایا ہے. تو یہ ساری گفتگو اس لیے تھی کہ سادہ و شیعہ کسی ملا کے لباس سے متاثر ہو کے صراط مستقیم سے بھٹک نہ جائیں. ہم یہی کہیں گے کہ فرزند ہزاروی جوادی، تو اپنے نظریے اپنے پاس رکھ. شیعہ نے حیدر کرار کے 12 امام ہیں، اور یہ امام ہمیں اللہ اور رسول نے عطا کیے ہیں. ہم انہی کی رعیت ہیں، اور ہم اپنے اپنے زمانے کے امام کے انتظار میں ہیں، اور انتظار امام سب سے بڑی عبادت ہے. ہمیں اپنے امام کا انتظار کرنے دو. اور جواد فرزند ہزاروی، تم خود ساختہ امام بنانے کا تصور دے کر انتظار امام کی عبادت سے دور ہو چکے ہو. تو شیعہ نے حیدر کرار، ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھولیں، شعور بیدار کریں، اور یہ جو ڈرامہ باز کٹ پتلیاں متشیعہ حضرات ہیں، ان کو شیعہ سمجھ کے اپنا دین برباد نہ کریں. دین وہی ہے جو رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں عطا فرمایا، جو حدیث ثقلین میں عطا فرمایا. اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رہتے ہوئے انتظار امام کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم ہر گھڑی ہر لمحہ اپنا انتظار امام میں گزاریں، اور
اپنے امام کے انتظار میں صراط مستقیم پہ قائم رہے.